अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अतीक इस्लाम। इस वक्त आप देख रहे हैं पाक डिप्लोमेसी यूट्यूब चैनल। मैं इस वक्त मौजूद हूं सईद साहब के पास। ये डिजिटल मार्केटिंग में एक प्रोजेक्ट डील कर रहे हैं। अनकरीब इनका प्रोजेक्ट जो भी होगा वो सादकाबाद की आवाम तक लेके आएंगे। लेकिन हम इनसे पूछेंगे कि जो पुराना दौर था, यानी कि 1960 की दिहाई से लेकर 2010 तक जो दौर गुज़रा है, और उसके बाद 2010 से लेकर 2020 का जो दौर गुज़रा है, इन दोनों दौरों में डिफरेंस क्या है। अब इमरान खान साहब एक नया विज़न लेके आए थे। इमरान खान साहब का विज़न जो है वो आवाम कुछ कह रही है, वो मायूस हो रहे हैं, और कुछ लोग कह रहे हैं कि उनका विज़न अभी तक बहुत अच्छा है। हम सईद साहब से उनका पॉइंट ऑफ व्यू पूछेंगे कि इमरान खान साहब का जो व्यू है, जो एक सोच लेके आए थे, क्या उसमें कामयाब जा रहे हैं? अतीक भाई, बात यह है कि इस वक्त जो इमरान खान की गवर्नमेंट काम कर रही है, ये बेसिक्स के ऊपर काम कर रही है इस वक्त। और ऐसे इसको अगर मैं इस तरह से मैं बयान करूं कि पूरी दुनिया के अंदर सिस्टम वर्क्स करते हैं, सिस्टम स्ट्रांग होता है तो चीज़ें बेहतर होती हैं। इस वक्त जो पाकिस्तान को चैलेंजेस का जिनका सामना है, जो पिछले हम 73 साल से चैलेंजेस को देखते आ रहे हैं या सामना कर रही है, हमारी कौम सामना कर रही है, उसमें जो सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट बात है वो है सिस्टम की बेहतरी। मैंने अब तक जो देखा है, इस गवर्नमेंट को देखा है, बड़े करीब से देखा है, ये गवर्नमेंट ज़्यादा सिस्टम्स को बेहतर करने पे काम कर रही है। अगर मैं इसकी मिसाल इस तरह से दूं कि जैसे बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम चल रहा था एक, उसको प्योरीफाई करने में, उसको बेटर करने में और उसको बेहतर अंदाज में लॉन्च करने में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने बहुत सारा काम किया। और जो उसके ऊपर सियासी छाप ख़त्म की है, मैं इसको बहुत बेहतरीन समझता हूँ। क्योंकि किसी भी कौम के जो प्रोजेक्ट्स, गवर्नमेंट के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, वो कौम के लिए होते हैं। वो बाई नेम नहीं होने चाहिए, वो किसी सियासी पार्टी के साथ नहीं जुड़े होने चाहिए। मैं सही सबसे पहले बेसिक सवाल ये करूँगा, जो कि आवाम के जहन में भी है। नून लीग वाले, पीपल्स पार्टी वाले और बहुत से दूसरी जमातों के लोग वो ये कहते हैं कि अगर तो इन्होंने चोरों को साथ में लाना था। देखिए कि पार्लिमानी निज़ाम जिसके तहत इमरान खान साहब इस सिस्टम का हिस्सा बने हैं, क्या उनको ये नज़र नहीं आ रहा था कि जो पुराने चोर हैं, नई पैकिंग के अंदर वो अपनी पार्टी में ले रहे थे, पुराने चोरों को नई पैकिंग में वो जो ले रहे थे, क्या उनको नहीं पता था कि वो सिस्टम को जैम करके रखेंगे और उनको चलने नहीं देंगे और उनको बाद में बदनामी का बायस बनेंगे? देखिए जी अतीक भाई, के 73 साल के अंदर इस सिस्टम के अंदर जो लोग इंडक्ट हो चुके हैं और जहाँ जहाँ वो बैठे हैं, पहले तो उनको उन जगहों से हिलाना ही बहुत मुश्किल काम है। असल में बात है माइंडसेट की। लोगों का माइंडसेट एक बना दिया गया है 73 साल में। लेकिन यहाँ पर सवाल एक ये पैदा होता है कि क्या इमरान खान साहब को नए चेहरे सामने नहीं लेके आने चाहिए थे? नए चेहरे से मेरी मुराद ये नहीं है कि एक शख्स, मैं जानता हूँ कि पार्लिमानी निज़ाम के तहत बहुत ज़्यादा पैसा इन्वॉल्व होता है पार्लिमानी सियासत में, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे नए चेहरे जिनके पास बहुत पैसा है वो भी तो लाए जा सकते थे। पुराने चोर क्यों लेके आए गए? बिल्कुल सही बात कह रहे हैं, लेकिन एक बात तो हमें मद्देनज़र रखनी है ना, हमारी लोग यही रहेंगे। इन्हीं लोगों में से ही सिलेक्ट करके लोगों को लेके आना है और इन्हीं लोगों के साथ ज़िंदगी गुजारनी है, इसी कबीले में रहना है, इसी कौम के साथ आगे मूव करना है। हाँ, इस बात से मैं एग्री ज़रूर करता हूँ कि नौजवान नस्ल को जितना मेरे ख्याल में मौका इस गवर्नमेंट ने दिया है, पिछली किसी भी गवर्नमेंट ने इतना नौजवानों को मौका नहीं दिया आगे बढ़ने में। और जो अब नई सियासी पनीरी जो काश्त की गई है, जो नई सियासी लोग अब निकल रहे हैं, जो एक बिल्कुल ऐसे समझ लें कि अशराफिया से नीचे आके बिल्कुल दरमियाने तबके के लोग जब अब सियासत में इन्वॉल्व हो रहे हैं, इससे बहुत बेहतरी आने की तवक्को है। लेकिन इस वक्त 2.5 साल हो चुके हैं पार्लिमानी निज़ाम को इमरान खान साहब के साथ, तो क्या आप समझते हैं कि वो 2.5 साल के अंदर अभी तक स्टेबिलिटी नहीं ला सके? स्टेबिलिटी उनके फ़ैसलों में नज़र नहीं आ रही। जिस तरह के आप जानते हैं कि कभी वो वज़ीर ख़ज़ाना तब्दील करते हैं, अब जैसे कि वज़ीर ख़ज़ाना उन्होंने साबका चेंज किए हैं, उसके बाद उन्होंने हमाद अज़हर साहब को रखा। हमाद अज़हर साहब के भी तब्दील करने के बाद शौकत तरीन साहब का नाम सामने आ गया, लेकिन उन्होंने आगे से इनकार कर दिया। तो आप समझते हैं कि स्टेबिलिटी नज़र नहीं आ रही कहीं फ़ैसलों में? बात यह है अतीक भाई कि जो नए लोग आ रहे हैं उनके पास एक्सपीरियंस नहीं है। जो एक्सपीरियंस पर्सनैलिटी है वो किसी ना किसी सिस्टम के साथ ऑलरेडी जुड़ी हुई थी। अब उन लोगों को जब ये काम में बार बार लेके आएंगे, तो वो जो नए लोग हैं, पुराने लोगों के साथ अगर नए लोगों को लगा के एक्सपीरियंस लेने देंगे तो मेरे ख्याल में लोग ज़्यादा ट्रेंड हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे एक इशू शुरू से रहा है, पिछले 73 साल से गवर्नमेंट्स जितनी भी आई हैं उन्होंने यही किया है कि चेहरे वही हैं जो बार बार बदल के भेस आ जाते हैं। अगर इनको चेंज कर लें तो ज़्यादा बेटर है।
اب جب نئے لوگوں کو یہ موقع دیں گے تو غلطیاں زیادہ ہوں گی. اب ٹائم پیریڈ تھوڑا ہے اور اس ٹائم پیریڈ کے اندر غلطیوں کو برداشت کرنے کی طاقت پبلک میں بھی نہیں رہی ہے. عوام بھی پریشان ہے اور عوام پریشان ہے اپنی مہنگائی کی وجہ سے. اس کو اس بات سے کوئی غرض نہیں وزیر خزانہ کوئی ہوں. میں یہاں پر یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ان 2.5 سالوں کے اندر تبدیلی کیا آئی ہے؟ کیا پاکستان کے اندر صحت کی کنڈیشن چینج ہوئی؟ ایمرجنسی کا نفاذ ہوا تعلیم کے اندر؟ تعلیم، صحت اور اس کے علاوہ پاکستان کے اندر انفراسٹرکچر، ان 3 چیزوں کے اندر آپ کو بنیادی تبدیلیاں کیا نظر آ رہی ہیں اس وقت؟ چلیں جی، میں اس دو میں چیزیں جو ہیں اس کے اوپر بات کر سکتا ہوں. ایک تو ایجوکیشن ہے. ایجوکیشن کے اندر جو سٹرکچر سب سے بڑا چینج ہوا ہے وہ یہ چینج ہوا ہے کہ جو سسٹم مینول چل رہا تھا اس کو انہوں نے آن لائن ڈیجیٹل سسٹم کے اوپر کنورٹ کر دیا اور اس کو مور فاسٹ کر دیا اور بہتر کر دیا. جس طرح سے مثال کے طور پہ ایک بہت بڑا سیکٹر تھا جس میں پینشن سیکٹر جس کو کہا جاتا ہے. بہت سارے ملازمین ریٹائر ہوتے تھے، ریٹائرمنٹ کے بعد وہ انہوں نے پیسے وصول کرنے تھے، اس کے اوپر بہت زیادہ پرابلم آ رہی تھی. تو جو نئے وزیر تعلیم آئے، جیسے صوبائی منسٹر تھے ایجوکیشن کے مراد راز صاحب، تو انہوں نے اس کے اوپر بہت کام کیا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا چینج جو ہے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے اندر ایڈمنسٹریشن کے حوالے سے آیا اور جو کام 1 مہینے میں ہو رہا تھا وہ فاسٹ ٹریک پہ چلا گیا. اور خاص طور پہ اس میں جو ٹرانسفرز کے اندر جو پیسہ انوالو ہوتا تھا یا پوسٹنگ کے اندر جو پیسہ انوالو ہوتا تھا وہ اب کم ہوا ہے اور لوگوں کو زیادہ فیسلٹی ملی ہے اس کے اندر. میں یہاں پر یہ پاک ڈپلومیسی کے ناظرین سے یہ درخواست کرنا چاہوں گا کہ سعید صاحب جو اس وقت کمنٹس کر رہے ہیں اس حکومت کے بارے میں، کیا آپ اس سے مطمئن ہیں حکومت کا وہ سٹیپ جو انہوں نے ابھی ہمیں بتایا ہے؟ اس کے علاوہ تعلیمی ایمرجنسی کے بارے میں کیا کہیں گے کہ تعلیم کا نظام وہ پاکستان کے اندر انہوں نے جو نصاب پورے پاکستان میں ایک کرنا تھا، جو ڈیجیٹلائز کرنا تھا، اسکولوں کے اندر ایک نیا نظام لے کے آنا تھا اور اسکولوں کی حالت کو بہتر کرنا تھا. پورے پنجاب میں ابھی کیفیت تو بدلی نہیں ہے، اور آپ کیا کہتے ہیں کہ کچھ بدلاؤ ہوا ہے کیونکہ آپ تعلیم کے شعبے سے وابستہ رہے ہیں؟ میں اس پہ یہ بات کہنا چاہوں گا کہ یکساں نظام تعلیم ہمارے ملک کی ضرورت ہے اور اس کے اوپر بہت کام ہوا ہے الحمدللہ اور بڑا تیزی کے ساتھ کام ہو رہا ہے. لیکن تعلیم کے اندر آپ کو موومنٹ تب نظر آنی شروع ہوتی ہے جب 10 سے 15 سال کا ٹائم پیریڈ اس پالیسی کے اوپر لگتا ہے، اس کے بعد اس کے رزلٹس آنے شروع ہوتے ہیں. لیکن یہاں پر یہ ہے کہ چلیں تعلیم اور صحت ہو گیا، اس کے اوپر خاطر خواہ ہمیں کوئی زیادہ ابھی تبدیلی نظر نہیں آئی. اندرونی طور پر کوئی تبدیلیاں کر رہے ہوں تو ایک علیحدہ بات ہے، لیکن یہاں پر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ پاکستان کے اندر جو ایک مہنگائی کا دورہ ہے، پچھلے جو سابقہ جو وزیر خزانہ صاحب فارغ بھی شاید اسی وجہ سے ہوئے ہیں کیونکہ اب IMF کے نظام میں بہت زیادہ مہنگائی آگے ہونے جا رہی تھی جس میں بجلی بڑھ رہی تھی، پیٹرول بڑھ رہا تھا. تو عمران خان صاحب کو گوارا نہیں کیا انہوں نے، تو خیر پاکستانی قوم پہ مہربانی کی ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ ابھی 50% یا 70% مہنگائی میں اور اضافہ ہونا ہے، رکنی نہیں ہے. تو آپ کیا کہتے ہیں کہ مہنگائی کے اوپر جو بیسک کنٹرول نہیں ہو سکا تو لوگ ان کو پذیرائی دیں گے اگلے الیکشن میں؟ دیکھیں جی، مہنگائی واقعی ایک وہ کیا کہتے ہیں کہ سرکش گھوڑے کی طرح دوڑ رہی ہے اس وقت، اور اس میں بیسک فیکٹر ہے ڈالر کا ریٹ کا اوپر جانا، سب سے بڑا فیکٹر یہ ہے. اور دوسرا فیکٹر ہے قرضوں کا بے تحاشا قرضوں کا لینا، جو کہ گورنمنٹ آف پاکستان لیتی رہی ہے پچھلے ٹینیور کے دوران. یہ حکومت 22 ارب ڈالر قرضہ لے چکی ہے. اب جو قرضے میرے خیال میں لے رہے ہیں وہ ری اسٹیبلش ہو رہے ہیں، وہی قرضے جو رینیول ہو رہی ہے اس کے اوپر جو قرضے ہیں ابھی تو اور آ رہے ہیں. لیکن دیکھیں نا، ڈالر اب جب 170 روپے پہ جائے گا. یہ پوائنٹ آپ کا سمجھ میں آ رہا ہے کیونکہ 6 کروڑ ڈالر جو ہے وہ ڈیلی کی سود ہمیں پڑ رہا ہے، تو اس سود کو پے کرنے کے لیے قرضے لیے گئے. اور میں پچھلے دنوں اسٹیٹ بینک کی ویب سائٹ چیک کر رہا تھا، 20 ارب ڈالر اس حکومت نے قرضہ اتارا ہے. یہ بات آپ کی مجھے سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ بات بالکل صحیح ہے کہ یہ پہلی گورنمنٹ آئی ہے جس نے لون اتارا ہے، قرضے کو اتارنے کی بات کی ہے اور اپنے اخراجات کو کم کر کے اس کو کنٹرول کر کے مہنگائی کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی ہے. میں اس میں ایک ایگزامپل ابھی دیتا ہوں. 170 روپے پہ ڈالر چلا گیا تھا، اب 152 پہ آ گیا ہے. تو جیسے جیسے نیچے کی طرف آ رہا ہے اس سے مزید بہتری آئے گی. جب تک ڈالر، دوسری بات یہ ہے کہ جو انٹرنیشنل اس وقت ماحول بنا ہوا ہے اس کے اندر بھی پاکستان کو بہت سارے چیلنجز کا فیس کرنے پڑ رہے ہیں، اور خاص طور پہ سی پیک کے حوالے سے جو اس وقت چیلنجز آ رہے ہیں پاکستان کو، ابھی مزید آگے جا کے آئیں گے، جس کے اوپر گورنمنٹ آف پاکستان جو ہے اس کو مزید غور کرنے کی ضرورت ہے، اس کو مزید بہتر کرنے کی ضرورت ہے. جیسے جیسے یہ وقت کے ساتھ ساتھ پالیسیز بہتر ہوں گی. میں یہاں پہ ایک چیز کا اور ضرور ایڈ کروں گا، وہ ہے سوشل سیکٹر.
سوشل سیکٹر ہماری پبلک کو یا ہم لوگوں کو ہم بہت دیر سے سمجھتے ہیں. سوشل سیکٹر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم جس کمیونٹی میں رہ رہے ہیں وہاں ہمیں پانی کی سہولت, سیوریج کی سہولت, صفائی کی سہولت اور ہیلتھ کی سہولت, ایجوکیشن کی سہولت, یہ سہولتیں جو ہیں اس کے اوپر جو اس گورنمنٹ نے سب سے بڑا کام کیا, جس کو میں بیٹر سمجھتا ہوں, وہ یہ ہے کہ جو انہوں نے سیاسی نمائندگان جس میں MNAs اور MPs آتے ہیں ان کو جو ڈیولپمنٹ بجٹ نے دیا, یہ بہت بہتر کیا ہے اس گورنمنٹ نے کام. کیوں؟ یہ بجٹ ان کو دینا چاہیے لوکل گورنمنٹ کو. بجٹ دیا کس کو گیا ہے؟ میں وہی کہہ رہا ہوں, اب جو بجٹ آ رہا ہے یا جو فنڈنگ آ رہی ہے وہ آ رہی ہے میونسپل کارپوریشنز کے پاس, ضلع کونسل کے پاس. سارا بجٹ ڈیولپمنٹ کا دینا ہی ان لوگوں کو چاہیے. میونسپل کارپوریشن کے اوپر چیک اینڈ بیلنس کا نظام ہے؟ دیکھیں جی, ظاہری سی بات ہے, پہلے کا جو نظام ہے اسی کے اندر ابھی تو سروائیول کرے گی گورنمنٹ. اس کا مطلب یہ ہے کہ کرپشن ابھی بھی ہوگی. بالکل 100% کرپشن ہوگی, لیکن وقت کے ساتھ ساتھ جب یہ مسلسل ایک نظام چلنا شروع ہو جائے گا تو اس کے اندر پیوریفیکیشن بھی ہوتی جائے گی اور گند نکلتا جائے گا اور اچھے لوگ سامنے آتے ہیں. لیکن وہ جو وسیم اکرم پلس تھے وہ انہوں نے نظام کیوں نہیں بنایا چیک اینڈ بیلنس کا؟ بات یہ ہے کہ کیپیسٹی کی بات ہوتی ہے. اب ایک بندے کے پاس جتنی کیپیسٹی وہ اتنی ہی ورکنگ کرے گا, اور پھر نیا بھی ہو تو پرانا سیاستدان بھی نہ ہو تو ظاہر سی بات ہے اس کو ایکسپیرینس گین کرنے میں بھی کچھ ٹائم لگتا ہے. تو کسی بھی گورنمنٹ کے لیے اب یہاں پہ اگر دیکھا جائے صاحب کا جو ادوار ہیں اس میں 30 سال 15 سال 20 سال گورنمنٹس بھی رہی ہیں ایک ایک پارٹی کی. دیکھنا تو یہ ہے کہ ان کی پارٹی کی کام جتنا انہوں نے کیا ہے اور جتنا انہوں نے کیا, ان کا کمپیریزن کرنا چاہیے ٹائم پیریڈ کے ساتھ. دیکھا جائے گا کتنا کام کس نے کتنا کام کیا اور کتنا. میں یہ سمجھتا ہوں جس میں انہوں نے, میں سب سے جو بہترین کام اس گورنمنٹ کا سمجھتا ہوں اپنے لیول پہ, وہ یہ ہے کہ جو وہ لوگ جو فٹ پاتھ پہ لیٹ رہے تھے, سو رہے تھے, ان کے لیے جو لنگر کھانے کا نظام انہوں نے بنایا, یہ میں اس کو سب سے بہترین سمجھتا ہوں. کیوں؟ اس پبلک کا بھی اتنا ہی حصہ اس قوم کے, اس ملک کے اوپر اتنا ہی حصہ ہے جتنا ایک سینسیبل پرسن کا ہے, جتنا ان کو سنبھال رہی ہے گورنمنٹ. جماعت اسلامی کے امیر کا کہنا یہ ہے کہ دنیا کارخانے کھول رہی ہے اور PTI جو ہے وہ لنگر خانے کھول رہی ہے. بہت عجیب بات ہے. دیکھیں, سب سے پہلے انسانیت ہے, انسان کی خدمت ہے, اس کے بعد سب کچھ ہے. اگر ایک بندے کو پانی کا پینے والا پانی دستیاب نہیں ہے صاف ستھرا, اس کے لیے آپ بہت کچھ بنا دیتے ہیں, اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا. اس کے لیے ہیلتھ کی فیسلٹی نہیں ہے. عمران خان کے وسیم اکرم پلس اور شہباز شریف میں کیا فرق ہے؟ دیکھیں جی, ہر کسی کا اپنا اپنا اینگل ہے. انہوں نے بہت سارے سال اس بیوروکریسی کے ساتھ کام کیا ہوا ہے, بیوروکریٹس کے ساتھ کام کیا ہوا ہے, ان کا ایک انفلوئنس ہے اس کے اندر. اور زیادہ تر جو 95% بیوروکریسی ہے وہ ان لوگوں کے ہاتھوں کی بھرتی ہے. تو ظاہر سی بات ہے وہ اپنے حساب سے ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں اور ڈیل کر رہے ہیں. سب سے بڑا جو پرابلم اس وقت آ رہا ہے وہ ہے پبلک, گورنمنٹ اور بیوروکریسی. اور چوتھا سیکٹر ہے سیاستدان. سیاستدان اپنا کام سیدھا کرنے میں لگا ہوا ہے کہ دوبارہ دور واپس آ جائے اور ہم وہاں پہ جیسے مزے چل رہے تھے ویسے مزے چلتے رہیں. تو یہ مزے اب وہ نہیں ملیں گے. اب ہم 2 منٹ کے لیے وفاق کی طرف آتے ہیں. پچھلے دنوں سینٹ کا الیکشن ہوا, اس میں جو کنڈیشن ہوئی آپ کے سامنے ہے اور ناظرین کے سامنے بھی ہے. لیکن یہاں پر سوال ایک یہ پیدا ہوتا ہے کہ پچھلے 2.5 سال کے اندر قومی اسمبلی کے اندر اور سینٹ کے اندر کوئی بھی یہ جو حکومت ہے وہ قانون منظور نہیں کروا سکی. ویسے اگر ہم دیکھیں تو قانون کی منظوری جو ہے وہ ایک لازمی عنصر ہے, یعنی کہ اس حکومت کے زندہ رہنے کے لیے بڑا ضروری ہوتا ہے. تو کیا ابھی تک یہ جو قانون نہیں پاس کروا سکے تو یہ اخلاقی طور پر یہ جو حکومت ہے اس کے اندر آپ کو جان نظر آ رہی ہے؟ دیکھیں جی, اخلاقیات تو تب آئے گی جب لا یا قانون اس کو سپورٹ کرے گا. اخلاق تب بعد میں آئے گا. 2/3 اکثریت جس گورنمنٹ کے پاس ہوگی وہ لا پاس کرے گی. ایسا ہی ہے, سادہ اکثریت سے تو کچھ بھی نہیں ہوتا. اب جن لوگوں کے پاس 2/3 اکثریت رہی ہے, دیکھنا تو یہ ہے کہ انہوں نے کتنے قوانین کے اندر چینجنگز کی. جس کے پاس 2/3 اکثریت نہیں, اب یہ عام پبلک کو تو بعد میں سمجھ میں نہیں آئے گی, لیکن 2/3 اکثریت جس گورنمنٹ کے پاس نہیں ہے وہ کیا کرے. یہ جو اس وقت صورتحال پیدا ہوئی ہے یہ بھی 2/3 اکثریت کی بنیاد پہ پیدا ہوئی ہے ساری. ہر بندہ تو یہی کوشش کر رہا ہے کہ اس کے پاس 2/3 اکثریت نہ جائے. اگر 2/3 اکثریت عمران خان گورنمنٹ کے پاس آ جاتی ہے تو ظاہر سی بات ہے قوانین دھڑا دھڑ پاس ہوں گے. جتنے بھی آرڈیننس پاس ہو رہے ہیں وہ آرڈیننس نہیں رہیں گے, وہ قوانین بن جائیں گے. قومی اسمبلی کے اندر 2/3 اکثریت چاہیے, لیکن سینٹ کے اندر جو ہے وہ سادہ اکثریت چاہیے. تو سینٹ کے اندر اب منظوری ہونی نہیں چاہیے؟ بالکل ہونی چاہیے. اور جتنی تیزی کے ساتھ اب قوانین جتنے پاس ہوئے پڑے ہیں قومی اسمبلی سے قوانین, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ اب سینٹ میں نہیں جائیں گے؟
وہ جو انتظار میں پڑے ہیں، جو پینڈنگ میں پڑے ہیں، وہ کیسز سارے اب وہ جتنے بھی لاس ہیں وہ نکلیں گے اب. لیکن ایک بات کنفرم ہے. آپ کا کیا خیال ہے کہ 70 کروڑ کے اندر ایک جو سینیٹر بنتا ہے وہ سسٹم جو ہے پروٹیکٹ کرے گا؟ یعنی کہ پہلے تو وہ سسٹم جو ہے وہ پروٹیکٹ کر رہا تھا ایک شوگر مل مالک کو، یعنی اس نے شوگر مل کے مالک کو بونس بھی دیے، شوگر مل کے مالک کو جو ہے وہ سبسڈیاں بھی دیں، اور مطلب جعلی کاغذ دکھا کے جی یہ جو ہے وہ چینی باہر جا رہی ہے، لیکن سبسڈی لے لی جاتی تھی، 2 ارب روپیہ جیبوں میں ڈال کے اسی سے گنا خرید لیتے تھے. تو یہ سسٹم جو چور نظام کو پروٹیکٹ کر رہا تھا اور چوروں کو جو پروٹیکٹ کر رہا تھا، کیا خیال ہے کہ یہی چور دوبارہ جو ہے وہ اپنے درمیان جو احتساب کا شکنجہ کسنے کے لیے اس قانون کی منظوری کے لیے آگے آئیں گے، چاہے وہ عمران خان کے اپنے بندے کیوں نہیں ہیں؟ بات یہ ہے جی کہ کرپشن نیچے سے لے کے اوپر تک ہے. پہلی بات تو یہ ہے، اگر پبلک کہتی ہے ہم کرپشن نہیں کر رہے تو پبلک بھی تو کر ہی رہی ہے نا کسی نہ کسی لیول پہ. اگر رشوت دینے والا جہنمی ہے تو لینے والا بھی تو جہنمی ہے نا جی. تو یہاں پہ قانون بدل لیتے ہم، ٹھیک ہے نا جی. تو سب سے بڑی بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جب ایک سسٹم کے اندر ایک چیز بننی شروع ہوتی ہے تو وہ آہستہ آہستہ بہت سارے سال لگ جاتے ہیں وہ چیزیں بنتی ہیں. تو یہ جو چیزیں اس وقت بنی ہوئی ہیں بہت سال لگ کے بنی ہیں. پہلی دفعہ آ کے ان چیزوں کے اوپر چیک اینڈ بیلنس آیا ہے، چیک اینڈ بیلنس ہوا ہے. ابھی دیکھیں کہ کوئی سینیٹر ہے تو وہ ایزیلی نہیں بنا، کوئی ایم این ہے تو وہ ایزیلی نہیں بنے گا نیکسٹ ٹائم میں، کیونکہ اب بہت سارے ایم این اے شاید الیکشن بھی نہ لڑیں، سیاستدان الیکشن بھی نہ لڑیں. اس کی وجہ یہ ہوگی کہ لوگوں کے پاس لوگ پیسے کے بل بوتے پہ الیکشن لڑ رہے تھے. جس کے پاس پیسہ تھا وہ الیکشن لڑ رہا تھا. شریف آدمی تو الیکشن ہی نہیں لڑ سکتا، اور ایک عام آدمی جو ہے وہ تو الیکشن لڑ ہی نہیں سکتا تھا پچھلی جو سچویشن پہلے رہی ہے. اب جس طرح کی سچویشن آ رہی ہے، چینج آئے گا، ٹائم لگے گا. یہ عمران خان کے بس کی اکیلے کی بات نہیں ہے. اگر تو بہت سارے لوگ مل جائیں. آگے 2.5 سال میں کیا دیکھ رہے ہیں؟ اگلے 2.5 سال میں کیا ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ ہاں، یہ ایک بات کہہ سکتے ہیں ابھی کہ پچھلے 2.5 سال میں ہر ٹریفک ایسے سمجھ لیں جیم ہوئی تھی. ابھی یہ ٹریفک کھل گئی ہے. ابھی یہ ٹریفک اتنی فاسٹ جائے گی کہ شاید یہ ٹریفک اب جیم نہ ہو، اور یہ کنٹرول اس طرح سے کنٹرول نہ کر سکے سیاستدان جس طرح سے پہلے یہ کنٹرول کر کے اس کو جیم کر کے بیٹھے. شوگر مافیا پہ یعنی کہ ٹریفک جام جو ہوئی ہے وہ سرمایہ دار نے کی ہے. سرمایہ دار شوگر مافیا کے اوپر ہاتھ ڈالا ہوا ہے. جہانگیر ترین عمران خان کے اہم بندے تھے، 2 ان کے اوپر، علی ترین کے اوپر اور جہانگیر ترین کے اوپر کیسز کاٹے گئے ہیں. کیا یہ عام آدمی کی طرح ان کو جیلوں میں بند کیا جائے گا؟ دیکھیں جی، یہ تو ابھی کچھ نہیں کہا جا سکتا. اگر قانون کی حکمرانی ہوئی تو یہ ضرور ہوگا. ایک طرف تو آپ سپورٹ کر رہے ہیں کہ ہوگی، یہ اس لیے سپورٹ کر رہا ہوں کہ دیکھیں بہت عرصے کے بعد اداروں کو مضبوط کیا جا رہا ہے. اب جو پرابلم آ رہی ہے وہ آ رہی ہے کہ جو وہاں پہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کی طرف سے جو ہرڈلز آ رہی ہیں وہ آ رہی ہیں. عمران خان صاحب اور اسٹیبلشمنٹ پاکستان کی، یعنی کہ کھلے الفاظوں میں کہیں تو پاکستان آرمی اور سول حکومت ایک پیج پر ہیں، نظر آ رہے ہیں؟ اس وقت تک تو 2.5 سال سے ایک پیج پر ہیں. بہت زور لگا کہ یہ علیحدہ علیحدہ ہو جائیں، لیکن علیحدہ نہیں ہو پائے. اور اب اس وقت اسٹیبلشمنٹ بھی چاہ رہی ہے کہ پاکستان سٹیبل ہو جائے. کنفیوژن نظر آئی ہے دونوں بڑے لوگوں کے، بڑے انسٹیٹیوشن کے بیچ میں، یعنی آرمی اور پی ایم ہاؤس کے درمیان میں کوئی کسی نہ کسی محاذ پر، کسی نہ کسی جگہ پر کوئی بھی ان کے درمیان کوئی کنفیوژن نظر آئی ہے؟ نہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی تک مجھے تو ایسی کوئی بات نظر نہیں آئی ہے. میں اپنے ایکسپیرینس کی بات کروں تو مجھے تو ایسی کوئی بات نظر نہیں آ رہی ہے، کیونکہ پی ایم صاحب لیڈ کر رہے ہیں اور سب لوگ اس کو فالو کر رہے ہیں ابھی تک، اور اسٹیبلشمنٹ بھی ساتھ ہے. اور جتنا لوگوں نے زور لگایا ہے اس میں دراڑ ڈالنے کی، وہ دراڑ ابھی تک ڈل نہیں سکی ہے. ہاں، یہ ضرور ہے کہ وقتی طور پہ کہ کچھ وقت کے لیے احساس یہ ہوا ہو اسٹیبلشمنٹ کو یا پی ایم ہاؤس کو کہ یار تھوڑا سا جو ہے نا یہ بات مان لینی چاہیے تھی پی ایم صاحب کو. لیکن پی ایم صاحب جو سٹینڈ لے رہے ہیں ایز اے کیپٹن، میرے خیال میں وہ آؤٹ اسٹینڈنگ ہے. عمران خان صاحب کے ووٹر کی حیثیت سے جو ہے آپ کتنے مطمئن ہیں کہ اگلا دور جو ہے وہ سنہری دور شروع ہونے والا ہے؟ دیکھیں جی، ووٹر کسی کا نہیں ہوتا، سمپل سی بات ہے. ووٹر بہت عرصہ قومیت کی بنیاد پہ تقسیم ہوتا رہا، پھر پیسے کی بنیاد پہ بھی تقسیم ہوا، پھر صوبے کی بنیاد پہ، لسانیت کی بنیاد پہ بھی تقسیم کرنے کی کوشش کی گئی. لیکن الحمدللہ پاکستان کیونکہ تا حیات قائم رہے گا، تو الحمدللہ اس طرح کی کوئی فیکٹر جو ہیں وہ امپلیمنٹ نہیں ہو سکے پاکستان میں. اب جس طرف جا رہے ہیں تو میرے خیال میں ووٹر اگر گورنمنٹ کی پالیسیوں سے مطمئن ہوگا، اگر یہ سمجھے گا
کہ یار یہ جو پیچھے والا وبال جو ساتھ میں آیا تھا یا جو پرابلمز آئی تھی ساتھ میں، اس کو اس گورنمنٹ نے ٹیکل کتنے اچھے طریقے سے کیا، دیکھنا اس کو ہے۔ اور میں یہ بات پھر کہنے لگا ہوں کہ وہ لوگ کہ جو ہمارا پسا ہوا طبقہ تھا، ان کے لیے بہرحال فیسلٹیز اس گورنمنٹ نے پیدا کی ہیں۔ کیوں؟ مہنگائی بھی بہت ہو گئی ہے، مہنگائی بالکل بہت ہوئی ہے، اس کے لیے اپرچونیٹیز کریٹ بھی کی ہیں اس گورنمنٹ آف پاکستان نے، اس نے ملازم پیدا نہیں کیے۔ سعید صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، انشاءاللہ جلد نیو سیشن کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اور بتاتے چلیں کہ سعید صاحب ڈیجیٹل مارکیٹنگ کو ایک جو ہمارا پسا ہوا ایک علاقہ ہے انفراسٹرکچر کے حوالے سے بھی، ویسے بھی جنوبی پنجاب کی طرف کسی نے دیکھا ہی نہیں آج تک، تو اس علاقے میں ڈیجیٹل مارکیٹنگ کو انٹروڈیوس کروانے جا رہے ہیں۔ ان کے لیکچرز وغیرہ میں یوٹیوب پہ گاہے بگاہے اپلوڈ کروں گا، اور تقریباً پورے پاکستان سے درخواست ہے کہ ہمیں جو ہے وہ سپورٹ کریں یوٹیوب کے اوپر، تاکہ مزید جو ہے اچھے طریقے سے آپ کی خدمت کر سکیں۔ بہت بہت شکریہ سر، بہت شکریہ بہت شکریہ بھائی۔ سر۔